अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 8 घंटे की खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे उसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट है उसका लिंक हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, उसका एड्रेस हम आपको दिखा रहे हैं। आप उस आईडी के ऊपर जाके उसे सर्च करके उसे फॉलो कीजिए। बाकी तमाम आईडीज जो मेरी इस वक्त टिकटॉक के ऊपर मौजूद हैं वो तमाम की तरफ फेक हैं और उनके ऊपर ज्यादातर के ऊपर जो है वो एडिटेड वीडियोस भी जो है वो डाली जाती हैं। तो प्लीज डू नॉट फॉलो दोज अकाउंट्स, उनको अनफॉलो कर दीजिए। ये ओरिजिनल अकाउंट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये, एक बड़ा धमाका हुआ है और इजराइल के अंदर ईरान ने इस मरतबा मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा ही धमाका कर दिया कि पूरे शहर की लाइट बंद हो गई। इस हद तक बड़ा यह धमाका था। इसकी डिटेल्स मैं वीडियो में आगे चल के आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले मरकजी रूयत हिलाल कमेटी ने जनाब बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान में कहीं भी शवाल का चांद जो है नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई है। इसलिए कल बरोज जुम्मा 30वां रोजा होगा और ईद उल फितर 21 मार्च हफ्ते को अब मनाई जाएगी। पहले इस बात का शक का इजहार किया जा रहा था कि हो सकता है जुम्मे की ईद अनाउंस हो जाए, लेकिन इससे पहले मेट डिपार्टमेंट की जानिब से भी जो खबर सामने आई थी वो यही थी कि मोस्ट प्रॉब्ली हफ्ते को ही ईद होगी और वैसा ही हुआ है। रूयत हिलाल कमेटी ने जो है बाकायदा तौर पे कल रात को इसका ऐलान कर दिया है। अब जरा खबरों की तरफ आते हैं और सबसे पहली खबर जो है वो जनाब एक जर्नलिस्ट हैं आरटी के। आरटी जो है वो बेसिकली एक रशियन न्यूज़ एजेंसी है और उसके जर्नलिस्ट जो हैं वो जनूबी लबनान में वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे और एक्चुअली उस वक्त वो लाइव रिपोर्टिंग वहाँ पे कर रहे थे जब बिल्कुल उनके करीब जो है वो एक धमाका होता है और बताया जाता है कि इजरायली फौज की जानिब से जो है जो बमबारी की जा रही थी बिल्कुल उनके करीब आके वहाँ पे जो है वो बम गिरता है। उसके नतीजे में वो और उनके कैमरामैन जो हैं वो दोनों ही इसके अंदर जो है वो जख्मी होते हैं। शार्पनल्स, उनको जो मिसाइल के शार्पनल्स हैं वो आके उन्हें लगते हैं। तो एक सहाफ़ी भी जो है अब उसे भी जो है वो उसकी रिपोर्टिंग के ऊपर भी गालबन इजराइल को एतराज़ है कि वो यहाँ से क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है और उसके जो शार्पनर्स उनके जिस्म में लगते हैं जाके उन्हें एक एक करके जो है वहाँ से निकाला जाता है। रशिया के ये जर्नलिस्ट हैं जिनका उनसे ताल्लुक था। इसके अलावा सेंटकॉम की जानिब से जो है वो ये वीडियो रिलीज की गई है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और इसके अंदर उनका ये क्लेम है कि आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो ईरान की मजीद वहाँ पे कश्तियाँ और नेवल टारगेट्स वहाँ पे मौजूद हैं, अमेरिका की बमबारी के नतीजे में जो है उनको तबाह किया जा रहा है। इससे पहले भी ये एक्सरसाइज जो है पिछले कई दिनों से जारी थी। ये सिलसिला जो है वो अभी मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है और मजीद नेवल टारगेट्स को जो है वो खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है और बेसिक मकसद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का यही है कि किसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसका कंट्रोल वापस लिया जाए ताकि जो तेल की सप्लाई है वो चेन जो है वो दोबारा रीएक्टिवेट हो जो कि इस वक्त बंद पड़ी है। इसके अलावा कुवैत में भी जनाब ईरानी ड्रोन ने वहाँ की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अल अहमदी रिफाइनरी के ऊपर जो है वो हमला किया है और इसकी वीडियो भी जो है वो जारी हो चुकी है। इससे पहले बहरीन में भी और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी और सऊदी अरब के अंदर भी जो है अरबांको जो वहाँ की एक बहुत बड़ी ऑयल जॉइंट है वहाँ का, उसकी रिफाइनरी के ऊपर जो है वो हमला किया गया था ईरान की जानिब से। और अब इसके अलावा कुवैत से भी जो है वो ये वीडियो सामने आई है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि इस ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी जो है वो हमला किया गया है। इसके अलावा अब जो बड़ी खबर है वो इजराइल के हवाले से है। ईरान ने जहां पे अपनी जो गैस फील्ड थी उसके ऊपर जब बमबारी की गई इजराइल की जानिब से तो उसके बाद ईरान ने वहीं पे ऐलान कर दिया था कि तमाम खलीजी ममालिक और साथ ही साथ जो इजराइलीज हैं उनको भी अब हम उसी तरह टारगेट करेंगे और इन्हीं एसेट्स को जो है वो हम टारगेट करेंगे। तो इसमें खबर ये आई है कि हीफा का जो इलाका है वहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी जो कि इजरायली ऑयल रिफाइनरी थी उसको बराह रास्त ईरानी मिसाइल की जानिब से जो है वो निशाना बनाया गया है और उसकी वजह से हीफा के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद हो गई। अब ये बहुत ज़ाहिर बात है जब एक पूरे शहर के अंदर कुछ इलाकों की बिजली ही सिर्फ इस वजह से, इस बमबारी की वजह से बंद हो जाए, उससे खौफ व हिरास जो है वो और भी ज़्यादा इजराइल के अंदर फैल जाता है। ये जो हाइफा रिफाइनरी है ये बताया जाता है कि जनाब इजराइल की सबसे बड़ी वहाँ की रिफाइनरी है और जो फ्यूल फैसिलिटी है उस हवाले से यानी कि जो फ्यूल मुहैया किया जाता है इजराइल के अंदर उस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये तकरीबन जो इजराइल की 50 से 60% तक जो पेट्रोलियम मसनूआत की उनकी डिमांड होती है उसे ये रिफाइनरी जो है वो पूरा करती है, जिसमें तकरीबन 60% डीजल और 50% जो पेट्रोल है वो उसके अंदर शामिल है जिसकी रिफाइनरी जो है यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा ये रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 2 लाख बैरल जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे रिफाइन किया जाता है और बहुत बड़ा शेयर इस रिफाइनरी से जो है वो इसराइल के ट्रांसपोर्ट का जो एक शोबा है वो एविएशन होगी, मिलिट्री फ्यूल हो गया, वो सब कुछ जो है
وہ زیادہ تر اسی ریفائنری سے جاتا ہے جسے ایران کی جانب سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو آئل ریفائنریز کے حوالے سے پہلے تو خلیجی ممالک کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، لیکن اس اسرائیلی بمباری کے بعد جو ایران کے اوپر کی گئی اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی جو ہے ایک آئل ریفائنری کو اس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور اس ٹارگٹنگ کا، اس دھماکے کا، اس حملے کا اعتراف بھی جو ہے وہ آلریڈی اسرائیل نے کر لیا ہے کہ ہاں جی ہماری آئل ریفائنری کے اوپر جو ہے وہ اس طرح حملہ ہوا ہے. اور البتہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو گرڈ اسٹیشن اس کے ساتھ منسلک تھا اس کا نقصان کم ہوا ہے اور وہ کوئی زیادہ اتنا اہم نہیں ہے. ایک اور خبر جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے، سی این این نے بھی جو ہے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ ایک امریکی F-35 جیٹ جو ہے ایران کے اوپر مشن کے دوران مشتبہ ایرانی فائرنگ کی زد میں آنے کے بعد مشرق وسطیٰ میں اس نے ہنگامی لینڈنگ کی ہے. اب F-35 جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو امریکی جو ایئر کرافٹس ہیں، جو فائٹر جیٹس ہیں، ان کا ایک کراؤن جول اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. مطلب F-35 جو ہے وہ ایسا لیٹسٹ طیارہ ہے، تو اس کو وہ بھی جو ہے وہ ایرانی فائرنگ کی زد میں آیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی. پائلٹ کے حوالے سے البتہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، پائلٹ جو ہے اس میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے. اس واقعے کی جو ہے وہ تحقیقات بھی جاری ہیں. یہ خاص طور پہ 5ویں نسل کا ان کا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے جسے نشانہ بنایا گیا ہے. تو میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ وہی F-35 ہے جو ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کو بھی بیچنے کی کوشش کی تھی، لیکن انڈیا نے جو ہے اس کو بہت ایکسپینسو، انہوں نے کہا تھا بہت مہنگا ہے، اس لیے انہوں نے اسے خریدا نہیں تھا. اب جو ہے اسی لڑاکا طیارے کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. تو ایک جگہ پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جناب ہم نے ان کا سب کچھ جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے، وہیں پہ ان کے F-35 بھی جو ہے وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے اسے ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑے گی کیونکہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ اتنی شدید بمباری، اس کے اتنی شدید فائرنگ جو ہے اس کے اوپر کی گئی تھی. اس کے علاوہ قطر کے اندر جو ان کی ایک گیس فیلڈ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس کے بارے میں اب یہ خبر آئی ہے کہ ایران کے اس حملے کے بعد قطر کی LNG کی تقریباً 17% گنجائش جو ہے اسے ختم کر دیا گیا ہے. یہ بہت بڑا نمبر ہے 17% کا کہ پروڈکشنز جو ہیں وہ اس حد تک کم ہو گئی ہیں. اور بتایا گیا ہے کہ صرف اس کی مرمت کے اندر، جس ایریا کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے، جس کو نقصان پہنچا ہے، اس کو تقریباً 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں صرف اسے ٹھیک کرنے کے اندر. اور قطر انرجی کے CEO کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ قطر اور خطے میں اس طرح کے حملے میں، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں، ایک برادر مسلم ملک کی طرف سے ہم پر اس طرح حملہ کیا جائے گا. جی وہ بھی یہی کہتے ہیں، ایران بھی جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہم بھی نہیں کبھی سوچتے تھے کہ جناب ہمارے اوپر جو ہے وہ دیگر ملکوں کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے یا وہاں کی ایئر بیسز کو استعمال کرتے ہوئے ان کے اوپر حملے ہوں گے. تو دونوں سائڈز کا موقف جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹویٹ ایک سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا our response to Israel's attack on our infrastructure employed fraction of our power. The only reason for restraint was respect for request de-escalation. Zero restraint if our infrastructure are struck again. Any end to this war must address damage to our civilian sites. اب انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو بڑا کلیئر کٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ بالکل 1% بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اگر ہمارے سویلین انفراسٹرکچر کو، خاص طور پہ انرجی انفراسٹرکچر کو، یعنی کہ آئل ریفائنریز ہو گئیں یا گیس فیلڈز ہو گئیں یا آئل ڈپو ہو گئے، ان کو اگر ٹارگٹ کیا گیا تو ہم لوگ کسی صورت جو ہے برداشت نہیں کریں گے اور ہماری طرف سے بھی اٹیکس جو ہیں وہ دیگر ملکوں کے اسی طرح کے انفراسٹرکچر کے اوپر ہوں گے. اگر آپ اس کو 1 منٹ کے لیے براڈلی اٹھا کے دیکھیں، میں تو تھوڑا سا اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، اگر براڈلی آپ ساری سچویشن کو اٹھا کے دیکھیں تو نقصان جو ہو رہا ہے، جو زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ تمام مسلم ممالک کا ہو رہا ہے. مطلب ایران کی جانب سے ہونے والی بمباری جو ان خلیجی ممالک پہ ہو رہی ہے اور خلیجی ممالک کی بیسس کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں، ہر جگہ نقصان صرف مسلمانوں کا ہو رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ گولہ باری کر رہے ہیں. ایون دو اسرائیل کے اوپر بھی کر رہے ہیں، امریکن بیسس کو بھی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن جو سرزمین ہے، جو سول انفراسٹرکچر ہے، مسلمانوں کا جو ایک ہولڈ ہے کم از کم آئل کی دنیا کے اوپر اور پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر، اس ہولڈ کو جو ہے وہ خود بخود کمزور کیا جا رہا ہے. اوور آل اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں، اور اس کا الٹیمیٹ جو نقصان ہوگا وہ نقصان جو ہے وہ انہی مسلمان ممالک کا ہوگا کہ بعد میں یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو ایک دوسرے کے اوپر ہم بمباری کرتے رہے. لیکن ظاہری بات ہے معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ صرف آپ اس کو اس طرح جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ تو ایک جنگ ہے. یہ اس طرح بھی لگتا ہے کہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے جس کے تحت بیسکلی یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ یہ امریکنز جو ہے وہ کہیں گے جی ہم نے تو کسی بھی اس طرح ٹارگٹ، ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، جبکہ ایکچولی اس کے اندر سب کا ہی قصور جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اینڈ آف دا ڈے مجھے صرف یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس کا نقصان جو ہے وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے اس ساری بمباری کی وجہ سے. اس کے علاوہ قطر کے وزیر اعظم کا جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں، انسانی جانوں کے برعکس ان کی تلافی کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا پیغام یہ ہے ایسی سہولت کو نشانہ بنانا جو آمدنی کا ایک ذریعہ اور قطری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی نمائندگی کرتا ہے ناقابل قبول ہے.
یہ دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے جو پہلے ہی دباؤ میں ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جمہوریہ ایران سمجھتا ہے کہ وہ ان کمزور لوگوں کو اس امداد سے محروم کر رہا ہے جو ہم اس وقت فراہم کر رہے ہیں. اس جنگ کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے, جارحیت کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس جنگ کا اصل فائدہ کس کو ہے. پورے خطے کو اس طرح تنازع میں جو ہے وہ گھسیٹا گیا ہے. جس طرح میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ جناب اس کا نقصان جو ہے وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے. قطر کے وزیر اعظم بھی جو ہے وہ کچھ ایسی ہی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا, میں قطری گیس کی تنصیب پر رات گئے ایرانی حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. ہم برطانوی عوام کے بہترین مفاد میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے فوری حل کی طرف کام کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی سوال نہیں ہے کہ جنگ کا خاتمہ کاسٹ آف لیونگ کو کم کرنے کا تیز ترین طریقہ ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کی مذمت کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایران کے اندر جو ان کی آئل ریفائنریز کے اوپر, آئل ڈیپوز کے اوپر, گیس فیلڈز کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس کی بھی مذمت کی جانی چاہیے. لیکن یہاں پہ آ کے یہی وہ دوگلا پن ہے خاص طور پہ ویسٹرن لیڈرز کا کہ یہاں پہ آ کے وہ چپ ہو جاتے ہیں, یہاں پہ آ کے وہ کوئی بات نہیں کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قطر میں جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہے, وہ بھی غلط ہے. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جنگ کے اندر جو سویلین انفراسٹرکچر ہوتا ہے, چاہے وہ آمدنی کے ذرائع ہوں, چاہے وہ بریجز ہوں, سکولز ہوں, ہاسپٹلز ہوں, سڑکیں ہوں, ان ڈیسیلینیشن پلانٹس ہوں, پانی کو صاف کرنے کے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ ہوں, میڈیکل سینٹرز ہوں, ان کو کسی صورت کبھی بھی ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے آغاز جو ہے وہ دوسری سائڈ سے کیا گیا ہے, آغاز جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے, جس کے جواب میں جو ہے ایران اپنا یہ رد عمل دے رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو فرانسی صدر میکرون, انہوں نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا, مشرق وسطیٰ میں استحکام کی بحالی کے لیے تناؤ میں کمی کی طرف راستہ کھولنے کا وقت ہے. فرانس شہریوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے حملوں پر فوری طور پر پابندی کے نفاذ کا مطالبہ کرتا ہے, چاہے وہ پانی سے متعلق ہو یا توانائی سے. نیویگیشن کی آزادی اور سیکیورٹی کو بحال کیا جانا چاہیے. جیسا کہ خطہ مذہبی تقریبات اور تجدید کے دور میں داخل ہو رہا ہے, گفت و شنید اور پائیدار حل کے امکانات کو حقیقی موقع فراہم کرنے کے لیے غصے کو ٹھنڈا ہونا چاہیے اور دشمنی کو ختم کرنا چاہیے. تو جہاں پہ ایک جانب جو ہے وہ کیئر سٹارمر کا یہ بیان آ رہا ہے, تو وہیں پہ فرانسیسی صدر میکرون کا بھی جو ہے وہ یہ بیان آیا ہے کہ اس جنگ کو جو ہے وہ اب ختم ہونا چاہیے. دوسری جانب چین کی جانب سے بھی بیان آیا ہے. ان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا, چائنا از شاکڈ دیٹ دی اسرائیلی ملٹری is said to have been authorized to kill any Iranian official. China is firmly against the use of force in international relations. The killing of Iranian leaders and attacks on civilian targets are by no means acceptable. انہوں نے کہا, ہمیں حیرانگی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو ہے یہ کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ ایران کا کوئی بھی ٹاپ آفیشل ہو اسے قتل کر دیا جائے. ایسا نہیں ہوتا. ایسا انہوں نے کہا ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر جب مذاکرات ہوتے ہیں یا ڈپلومسی ہوتی ہے اس کے اندر اس طرح لیڈرز کے قتل کے لیے جو ہے وہ آتھرائزیشنز جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیزنٹ نے ایک فاکس نیوز کو انٹرویو دیا ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم پانی پر موجود ایرانی تیل کی پابندی ختم کر سکتے ہیں. یہ تقریباً 140 ملین بیرل ہے, لہٰذا اس پر منحصر ہے کہ آپ اسے کیسے گنتے ہیں. یہ 10 دن سے 2 ہفتے کی سپلائی ہے جسے ایرانی باہر نکال رہے تھے. یہ سب چین کے پاس چلا گیا ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس مہم کو جاری رکھتے ہوئے اگلے 10 یا 14 دنوں تک قیمت کو نیچے رکھنے کے لیے ایرانیوں کے خلاف ایرانی بیرل جو ہے ہم استعمال کریں گے. تو یہ آتھرائزیشن جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے دی گئی ہے کہ جناب جو ایرانی تیل اس وقت سمندروں کے اندر موجود ہے اسے بھی جو ہے وہ بیچ دیا جائے تاکہ جو اس وقت تیل کی سپلائی کے ایشوز آ رہے ہیں وہ کسی طرح ایڈریس کیے جا سکیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑا جو بھوچال آیا ہے امریکہ کے اندر, وہ جو ان کے کاؤنٹر ٹیررزم کے جو سابق ڈائریکٹر تھے جو کینٹ, جنہوں نے ابھی 2 دن پہلے استعفیٰ دے دیا تھا اس بنیاد کے اوپر کہ جناب ایران کے اندر یہ جو ایران کے ساتھ جو جنگ لڑی جا رہی ہے اسرائیل کی کہنے کے اوپر, اس کی حمایت کے اوپر, یہ جنگ غلط ہے اور ہم صرف اسرائیلی لابی کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک پرنسپل سٹانس لیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں ایران کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو انہوں نے اس کے بعد اپنے استعفے کے بعد جو ہے وہ ایک پہلا انٹرویو دیا ہے ایک پوڈ کاسٹ میں ٹکر کارلسن کو, اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بہت زبردست قسم کے انکشافات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے امریکہ سے اس کارروائی کا فیصلہ کروایا. یہ اسرائیل تھا بیسکلی جس نے امریکہ سے سب کچھ کروایا ہے, حالانکہ ہمیں معلوم تھا کہ اس کے نتیجے میں واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوگا اور ایران جوابی کارروائی کرے گا. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کی حکومت کو یہ حوصلہ ملا ہوا تھا کہ وہ جنگ شروع کر سکتے ہیں اور امریکہ کو اس پر رد عمل دینا ہی پڑے گا. انہوں نے کہا جی 2004 سے ایران کے پاس ایک فتویٰ یعنی کہ مذہبی حکم جو ہے موجود ہے جو اسے جوہری ہتھیار بنانے سے روکتا ہے, اور امریکی انٹیلیجنس کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ اس حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو. ایرانی حکمت عملی خاصی عملی تھی. سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا قتل امریکہ کے حق میں ثابت نہیں ہوا بلکہ اس سے ان کے سخت گیر حامی مزید مضبوط ہو گئے ہیں.
میرا نہیں خیال کہ آیت اللہ کو موت کا خوف تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ مارے بھی گئے تو نظام برقرار رہے گا۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ، اور یہ شخص جس کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ اسے ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا ہی قریبی سمجھا جاتا تھا، اور اگر وہ شخص بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف آ کے کھڑا ہو گیا ہے تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھر کے اندر کیا چل رہا ہے۔ کئی لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کینٹ ہیں، ان کا استعفیٰ جو ہے یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور اس کے بعد بہت سے اور لوگ ہیں جو شاید استعفیٰ دینا چاہیں گے اور اپنے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے دور کرنا چاہیں گے۔ دوسرا، وہ 2004 کے اس خود فتوے کا جو ہے وہ بیسکلی حوالہ دے رہا ہے کہ جناب وہاں پہ تو فتویٰ ہوا ہے کہ وہ کسی قسم کے جوہری ہتھیار جو ہے وہ نہیں بنا سکتے، تو اس کے اوپر ہمارے پاس کاؤنٹر ٹیررزم جو سینٹر ہے اس کا یہ ڈائریکٹر ہے، جس کے پاس تمام تر خفیہ معلومات آتی ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں، وہ پوری طرح سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی تجزیہ کار نہیں ہے، کوئی صحافی نہیں ہے، خالی ایک صرف کوئی منسٹر نہیں ہے کیبنٹ کا، بلکہ کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کا ڈائریکٹر ہے، سابق ڈائریکٹر ہے۔ وہ یہ ساری باتیں ایران کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اور یہ جنگ جو ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ شروع کی گئی ہے، اس لیے یہ سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے ساتھ وہ ہوا ہے جو آپ کبھی امریکہ میں سوچ نہیں سکتے تھے، لیکن یہ ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ جناب ایف بی آئی نے اس کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کہ جناب اس نے جو ہے وہ خفیہ معلومات پبلک کی ہیں، اس بنیاد کے اوپر جو ہے اس کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن جیسے ہی اس نے استعفیٰ دیا ہے تو اس کے بعد ہی جو ہے یہ خبر آئی ہے کہ ایف بی آئی جو ہے وہ اس کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹ کمیٹی میں سماعت کے دوران امریکی ڈائریکٹر قومی انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ نے ایک کہا ہے کہ جی پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل پروگرام میں ممکنہ طور پر ایسے بین البراعظمی بیلسٹک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں جو امریکہ تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اب یہ بیسکلی اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا میزائل پروگرام ہے، جس کے اوپر امریکہ کے اندر یہ کامنٹری کی گئی ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو امریکہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں، یا وہ کم از کم ایسے میزائل بنا رہا ہے، اور یہ کہیں اور نہیں بلکہ امریکہ کی سینٹ کمیٹی کے سماعت کے دوران امریکن ڈائریکٹر قومی انٹیلیجنس کی جانب سے جو ہے یہ بیان دیا گیا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ جو ہیں کیونکہ ان کا نام تلسی ہے تو بہت سے لوگ اس کو ازیوم کر رہے ہیں کہ شاید ان کے جو انسسٹرز تھے یا ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے شاید وہ انڈین ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ان کا تعلق انڈیا سے نہیں ہے، وہ امریکن ہی ہے، ان کا مطلب کوئی لینا دینا انڈیا کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ میں اس کو پہلے کلیئر کر دوں تاکہ مجھے پتا ہے بہت سے لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر اب اس کو بھی جوڑ دیں کہ جناب چونکہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے تو اس لیے انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بیان دیا ہے۔ دوسری بات یہ ایک پرسپیکٹو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے امریکہ کے اندر ماضی کے اندر بھی بہت سے کنسرنز پائے جاتے رہے ہیں، وہ بیانات کی حد تک جو ہے وہ دیتے رہے ہیں، اور ماضی کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے میزائل پروگرام سے جڑے چند ایسی شخصیات اور اداروں کے اوپر جو ہے امریکہ کی جانب سے پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، لیکن یہ جو گفتگو تھی جو ایکچولی اس میں انہوں نے کی وہ اسپیسیفکلی صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں تھی، بیسکلی ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ جناب مختلف ممالک کے میزائل پروگرامز جو ہیں وہ کیسے ہیں، اس میں نارتھ کوریا کا بھی ذکر ہوا ہے، اس میں ایران کا بھی ذکر ہوا ہے، اور اسی میں پاکستان کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ اب جو اگر اس کو ایک دوسرا پرسپیکٹو آپ دیکھیں تو پاکستان کا میزائل پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس کی وجہ سے امریکہ کے کان بھی جو ہے وہ کھڑے ہو گئے کہ جناب ان کا پروگرام جو ہے بڑا زبردست چل رہا ہے، بڑا سٹرانگ پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ ایسے میزائل بھی بنا سکتے ہیں جو کہ ایکچولی ہمارے کم از کم ایسٹ کوسٹ تک وہ آ سکتے ہیں، یعنی کہ پاکستان اگر چاہے تو۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ہے کہ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے جو ہے وہ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران جو ہے اس پہ رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ایک امریکی عہدیدار کی جانب سے پاکستان کے میزائل صلاحیتوں سے ممکنہ خطرے سے متعلق حالیہ دعوے کو دو ٹوک انداز میں مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس امر پر زور دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو صلاحیتیں خالصاً دفاعی نوعیت کی حامل ہیں جن کا مقصد قومی خود مختاری کا تحفظ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ تو دفتر خارجہ کی جانب سے جو ہے ان کامنٹس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کا میزائل پروگرام انٹر کانٹیننٹل حد مار سے کہیں کم ہے، بھارت کے مقابلے میں قابل اعتبار، کم از کم بازدار قوت کے نظریے پر مضبوطی سے قائم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے برعکس بھارت کی جانب سے 12,000 کلومیٹر سے زائد حد مار رکھنے والے میزائل صلاحیت کی ترقی ایک ایسے رجحان کی عکاس ہے جو علاقائی سلامتی کے تقاضوں سے آگے بڑھتا ہے اور بلا شبہ خطے اور اس سے باہر کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ تو پاکستان نے بڑا سٹرونگلی ریئیکٹ کیا ہے امریکہ کے اس آفیسر کی جانب سے جو خبر سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرول کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ 30 مسافر طیاروں کو وار زون میں، ایران کا جو وار زون ہے اس میں داخلے سے پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرول نے ایکچولی اس کو روک لیا اور بڑی تباہی سے جو ہے وہ جہاز بچ گئے۔ ہوا یہ ہے کہ جناب مسافر جو طیارے تھے
کیونکہ پاکستان میں سندھ کے علاقے کے اندر جو ہے وہ پچھلے 2 دن سے ہم نے دیکھا ہے کہ موسم کافی خراب تھا. اس کی وجہ سے بہت سے جہاز جو ہیں وہ بلوچستان کی جو ایئر سپیس ہے اس کے اوپر سے وہ گزر رہے تھے, اس جگہ کو استعمال کر رہے تھے. لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے بہت سے جہاز جو ہیں وہ ایکچولی ایران کی حدود میں بھی داخل ہونے جا رہے تھے, اور اگر وہ وہاں پہ چلے جاتے, آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ وار زون ہے, وہاں پہ بمباری کی جا رہی ہے, تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان جہازوں کو ٹارگٹ کر لیا جاتا. لیکن پاکستان کے ایئر ٹریفک کنٹرول کی وجہ سے اور ان کی حاضر دماغی کی وجہ سے جو ہے ان جہازوں کو ایران کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا گیا, جس کی وجہ سے ایک بڑی تباہی جو ہے وہ بچ گئی. اس کے علاوہ بھارت کے حوالے سے ایک خبر ہے, اور وہاں پہ جناب ان کا جو سینسیکس ہے, جو ان کی اسٹاک مارکیٹ ہے, وہ تقریباً 12 لاکھ کروڑ کا ان کو اب تک نقصان ہو چکا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئل کی شارٹیج, خاص طور پہ کوکنگ آئل کی شارٹیج. انڈیا کے اندر جو ہے وہ کھانا پکانے والا جو تیل ہے اس کی بہت بڑی شارٹیج کا اس وقت انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور مختلف جو انٹرنیشنل جریدے ہیں وہ بھی ایکچولی نریندر مودی کا اس بات کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں کہ ویسے تو نریندر مودی جو ہے وہ انٹرنیشنل لیڈرز کے ساتھ جا کے جھپیاں بھی ڈالتے ہیں, بڑا ان کو پروٹوکال بھی دیتے ہیں, بڑا ان سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اس وقت جب انڈیا ایکچولی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے سپلائز کی وجہ سے, چاہے وہ آئل ہو, چاہے وہ پیٹرول ہو, چاہے وہ گیس ہو, LNG ہو, اس کی شارٹیجز کا انہیں سامنا ہے, اور خاص طور پہ کوکنگ آئل کے حوالے سے, تو اس موقع کے اوپر جو ہے ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہیں پہ ان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ دن بدن گر رہی ہے, وہ پوری دنیا کے اندر گر رہی ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن وہاں پہ کیونکہ کاروبار کا حجم اتنا بڑا ہے تو وہاں پہ نقصان کا حجم بھی جو ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے. 12 لاکھ کروڑ معذرت کے ساتھ 12 لاکھ کروڑ کا جو ہے اب تک وائپ آؤٹ ہو چکا ہے ان کی اسٹاک مارکیٹ سے. انڈیا سے اطلاعاتی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.